पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त। मैं ना कोई हुकूमतों का पसंदीदा साफ़ी नहीं हूँ। मेरा नई बात में कॉलम इसलिए बंद हो गया कि DGPR ने इश्तहार बंद कर दिया। मीडिया हाउसेज हैं वो आज़ादी सहाफ़त पर क्यों समझौता करते हैं? सिर्फ रेटिंग के लिए? अब तो टोटल जो है जो मालिक कहेगा वही चलेगा। अब आज़ादी सहाफ़त से बढ़ के ना आपकी अपनी शख्सी आज़ादी कंप्रोमाइज़ हो गई है। लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं और पाकिस्तान, हम उनका मवाजना करें तो आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान में तो वर्ष से वर्ष हालात है। खुदा के वास्ते जर्नलिज्म में ना आए, कोई और काम कर लें। जब अगर बच्चों को उठा लेंगे, फैमिली को थर्ड करेंगे तो आपके पास कुछ ही रहेगा। अगर आप बाहर चलेंगे आप अच्छे शरीफ बन जाएंगे। हामिद मीर को गोलियां लगेंगी कराची में, कोई हॉस्पिटल लेने उसको तैयार नहीं था कराची का। क्या हुकूमत, सहाफती इदारे और सिविल सोसाइटी मिलकर आज़ादी सहाफ़त को बेहतर बना सकते हैं? देखें, जब आप छड़ी दे देंगे ना हुकूमतों को, हुक्मरानों को, फिर वो पीका बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं सेंसा चैनल। आज हम एक इंतहाई हसास और अहम मौजू पर बात करेंगे। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त, हकीकत या ख्वाब। आज दुनिया भर में 3 मई को आज़ादी सहाफ़त के हवाले से दिन मनाया जा रहा है, मगर क्या पाकिस्तान में सहाफ़त अभी भी आज़ाद है? और जो तमाम सहाफ़ी हैं उनके जो दरपेश मसाइल हैं उनके हवाले से आज हम खरी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही मोअज़्ज़िज़ जर्नलिस्ट हैं। गुज़िश्ता 40 सालों से उनका जर्नलिज्म में वसी तजुर्बा है और आजकल PFUG के FEC मेंबर भी हैं। मुख्तलिफ चैनल का स्टार्टअप उनके हाथों हुआ। उनकी राइटिंग, उनके कॉलम्स और उनके आर्टिकल्स अपने में एक दुनिया रखते हैं। हमारे साथ जो आज मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी मौजूद हैं उनका नाम है शफीक आवान साहब। हम उनको अपने स्टूडियो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। अच्छा, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से तो हम गुफ्तगू करेंगे आपसे, लेकिन आपका जो माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है सहाफ़त में और आपकी जो जर्नी है, पहले वो हम जानना चाहेंगे। बस ये कि शुरू किया था व्यू पॉइंट से, वीकली व्यू पॉइंट था जिसमें नवाब मज़हर अली थे, जिम थे, हुसैन नकी साहब थे, ताहिर मिर्ज़ा थे, जफ़र याब थे और इस तरह के बड़े लोग थे सारे, और उनके साए में वीकली व्यू पॉइंट पे मेरा आर्टिकल छपते थे। फिर निकला पंजाबी अखबार सजन, उसमें वॉलंटियर काम किया। फिर आपका अल्लाह भला करे इस्लामाबाद से एक निकलता था डेमोक्रेट, उसमें एज रिपोर्टर काम किया। फिर जब दी न्यूज़ लॉन्च हुआ उसकी लॉन्चिंग टीम में था एज रिपोर्टर। फिर नेशन, ये दो ही अपना आप कम्पिटिटिव अखबार थे, नेशन और न्यूज़। फिर कभी नेशन कभी न्यूज़ स्विच होता रहा। फ्रंटियर पोस्ट से शुरू में ज्वाइन किया, फिर डेली टाइम्स में किया और मेरा बेसिक था कहना सारा रिपोर्टिंग और फिर आर्टिकल राइटिंग। नेशनल प्रेस गैलरी लिखता था इस्लामाबाद से की, पंजाब असेंबली की प्रेस गैलरी लिखता था। फिर मैं पॉलिटिकल में आ गया और उसके बाद फिर मेरा ये था कि मेरा फोकस था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे, उस पर काफ़ी स्टोरियाँ दी। फिर मुझे भेज दिया गया इदारे की तरफ से सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए। वहाँ 3 माह का डिप्लोमा किया, स्कॉलरशिप किया। फिर जब जियो लॉन्च हो रहा था फिर मुझे भेजा उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। वो 1 साल का था वो स्कॉलरशिप, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि 9/11 हो गया, तो मुझे वापस आना पड़ गया। उसके बाद जियो की लॉन्चिंग टीम में था, जो पहला बुलेटिन था आई वॉज द प्रोड्यूसर। फिर जियो के बाद फिर आज TV लॉन्च हुआ, उसमें उसकी लॉन्चिंग टीम में था। फिर आपका अल्लाह भला करे न्यूज़ 1 की लॉन्चिंग टीम में, फिर चैनल 5 री लॉन्च हुआ। फिर दोबारा मुझे ना वापस जियो में ही आ गया मैं। ये कि उर्दू का ये है, उर्दू मैंने कॉलम लिखने शुरू किए जाहिर शाह साहब के। उन्होंने इनक्रेज किया कि आप, मैं जो इंग्लिश में लिखता था वो उनके ना वीकली इवनिंगर में छपता था। मैंने कहा तुम खुद लिखो। फिर मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया, पहला कॉलम। फिर ख़बरें में कॉलम लिखे, नवायब में लिखे, जंग में लिखे, नई बात में लिखे। तो लेकिन मैं ना कोई हुकूमतों का पसंदीदा साफ़ी नहीं हूँ। मेरा नई बात में कॉलम इसलिए बंद हो गया कि DGPR ने इश्तहार बंद कर दिए थे। इसी तरह जब मेरा इश्तहार दिया इन्होंने ना अपना ख़बरें ने कि कल से कॉलम लिख रहे हैं, लेकिन फिर वो कॉलम छपा नहीं क्योंकि सरकार मुझसे कुछ नहीं। सारा कैरियर मेरा जो अंग्रेज़ी जर्नलिज्म का है, फिर TV और उर्दू। देखिए, हमने ना टाइप राइटर से शुरू किया था, अब तो कंप्यूटर आ गया ना। टाइप राइटर से हमने शुरू किया
اور اس میں تو غلطی گنجائش نشتہ ہوتی ہے نا، اگر آپ ایک غلط ہو گیا دوبارہ آپ کو سب کرنا پڑتا ہے. آزادی دیکھیں، آزادی اس وقت تھی، وہ حسین نقی صاحب میرے منٹور ہیں، وہی مجھے جنازے میں لے کے آئے. تو وہ میں جو اپنی پہلی خبر کا بتاؤں نا، تو وہ میرا جنرل میں سب سے چیز ہوتی ہے ٹیمپرامنٹ. انہوں نے کہا خبر فائل کرو، میں نے ٹائپ کی، انہوں نے پھینک دی. یہ کیا ہے؟ دوسری تیسری چوتھی، میں بڑا ہاسٹائل جانا جاتا ہوں نا کمیونٹی میں. جب پانچویں بار انہوں نے پھینکی نا خبر میری، میں نے کہا اب میں بھاگ جاؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی جو پہلی خبر ہے وہ فائل کر دو. میں نے سر یہ کیا تھا؟ میں تمہارا ٹیمپرامنٹ چیک کر رہا تھا. اگر جرنلزم میں آپ کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے نا، اگر آپ جذباتی ہو جاتے ہو یا آپ کسی کا اثر لے لیتے ہو اور اس میں اس اثر میں آ کے یا اس جذباتیت میں آگے لکھتے ہو، تو وہ اپنے آپ سے انصاف نہیں کرتے، نہ اپنی تحریر سے، نہ جس کے بارے میں لکھ رہے ہو. یہ ان کا تھا کہ بھائی ٹیمپرامنٹ لازمی ہے. اب اس وقت آزادی صحافت تھی، ہم لکھتے تھے اور دبا کے لکھتے تھے. اور گورنمنٹ ظاہر آپ نے کرٹیسائز گورنمنٹ کو کرنا ہے نا، اپوزیشن کو نہیں کرنا. پھر میں نے پنجاب پریس گیلری لکھی، اس میں بھی میرا کرٹیسزم ہوتا تھا، گورنمنٹ پہ ہوتا تھا. پھر نیشنل اسلام آباد چلا گیا، وہاں نیشنل اسمبلی کی ویو فرام دا گیلری لکھی. پھر سینٹ ڈائری لکھی. تو تمام جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا تھا وہ حکومت ہوتی تھی. جہاں جہاں اپوزیشن میں غلطیاں کرتی تھیں وہ کرتے تھے، لیکن ہمارا ٹارگٹ حکومت ہوتی تھی، حکومت میں برداشت کرتی تھی. اور وہ باقاعدہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ آپ پکڑ تک اٹھا لیا، گھر میں چلے گئے، ریڈ کر لیا، اس کو اٹھا لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کی نوکری ختم کر دی، اس کو یہ کر. اس وقت یہ نہیں تھا. اس وقت ہمارے پاس کافی آزادی تھی، اور ہماری جو لکھی تحریریں تھیں اس کا وزن بھی تھا. حکومت بھی اس پہ سنتی تھی، اور جو رولنگ پارٹی وہ بھی دیکھتی تھی، اور پھر جو اپوزیشن وہ بھی سیکھتی تھی. کیونکہ ہمارا جو نا ہمارا کوئی باعث نہیں ہوتا تھا. ہم نے جو ایک ہماری کوئی پارٹی نہیں تھی. آج کل کوئی جرنلسٹ دیکھ لے، ٹی وی کے جرنلسٹ دیکھ لے، میں نام نہیں لیتا، آپ کو بہتر پتہ ہے، سامنے آتا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کس پارٹی کا ہے، نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، یا پی ٹی آئی کا ہے. اور یہ صحافی کا ہمیں جو سبق پڑھایا گیا تھا نا ویو پوائنٹ میں نقی صاحب کو، انہوں نے کہا کہ آپ کا نا آپ لکھیں لیکن آپ کی تحریر میں باعث نظر نہیں آنا چاہیے. کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ بھئی آپ فلاں جماعت کا حامی ہو یا فلاں جماعت کے مخالف ہو. آپ کی تحریر آپ کرٹیسزم کریں، لیکن آپ کا یہ نہ اس میں یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ آپ کسی کی فیور کر رہے ہو. لیکن اب تو آزادی دیکھیں، آزادی ہم نے خود اپنی ختم کی ہے نا. جب ہم پولیٹیکل پارٹی کے ترجمان بن جائیں گے، ہم کسی سیاسی شخصیت کے ترجمان بن جائیں گے، انہی کو پروموٹ کریں گے، ان کی ساری ہمیں چیزیں اچھے لگیں گی، باقی سب کی بری لگیں گی. جیسے آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، میں پھر نام نہیں لینا چاہتا کہ چند لوگ ہیں، اب تو ہم سے بڑھ گئے ہیں. اب تو جو ہے نا وہ پیارے جو ہیں چہیتے وہ بڑھ گئے ہیں. اب وہی جات انہیں کو جاب ملتی، وہی آگے آتے ہیں اور وہی سب کچھ اپنا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جرنلزم کی بیسک چھوڑ دی اور ایک سنگ میں نوکری کر لی. پھر جب حکومتیں جاتی ہیں پھر اپنے بندوں کو اتنا وہ نوازتی ہیں کہ پھر وہ ان کو آگے نظر کوئی نہیں ہوتا. اب جو دیکھیں کوئی میڈل دیے، کوئی ریسنٹلی جو ہوا ہے، کیسے لوگ ہیں جنہیں ہم لوگ ملنا گوارا نہیں کرتے، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے. یہ وجہ نہیں کہ ہمیں ان سے کوئی نفرت ہے، لیکن ان کی جو باعثنس ہے نا وہ پتہ ہے. آپ تو باہر بیٹھے، ہمیں اندر پتہ ہے کہ کون کیا، کس پارٹی سے کیا. اب تو ہر اسٹریٹ کے بچے کے پاس چلتے ہیں کون کیا ہے. اب جو ہے نا آزادی صحافت اب خواب ہے. پہلے نہیں، سوری، آزادی صحافت پہلے خواب تھا، اب شراب بن گئی ہے. خواب تو پھر آپ دیکھتے ہو نا اپنی جو یہ ہو رہی ہے، شراب میں آپ کو نا بس ایلوژن نظر آتا ہے کہ بھئی وہ جیسا شراب میں ریت میں پانی نظر آتا ہے نا، بندہ اس سے بھاگتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ شراب ہوتا ہے. اب جو آزادی صحافت جو ہے، بلکہ صحافت ہی شراب بن گئی نا. وہ صحافت آزاد ہوگی تو سب کچھ، اگر آپ باعث ہو گے، انڈیپینڈنٹ لکھو گے تو پھر آپ آزادی مانگو گے نا. اب میری آزادی اور ہے، آپ کی آزادی اور ہے، ایکس وائی زیڈ کی آزادی اور ہے. ہر کوئی اپنی پارٹی، اپنے خیالات، اپنے ویوز کے لیے آزادی مانتا ہے. پریس کے لیے کوئی آزادی نہیں مانتا. میڈیا ہاؤسز ہیں وہ آزادی صحافت پر کیوں سمجھوتا کرتے ہیں؟ صرف ریٹنگ کے لیے؟ اب مالکان کی پالیسی چلتی ہے، پہلے ہی مالکان کی پالیسی چلتی تھی لیکن اتنی نہیں. ان کا اقدار ہے، ان کا ادارہ ہے، انہوں نے جواب دینے. لیکن اب تو ٹوٹل جو ہے جو مالک کہے گا وہی چلے گا. جس سے مالک ٹرسٹ کرے گا آپ وہی چیز چلے گی. آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سم ٹائم بندہ کہتا ہے یار یہ کیا بکواس ہے، لیکن وہ چل رہی ہے بکواس، کیونکہ پیچھے مالک بھی اسی ڈگر پہ، اور جو صحافی اس نے اپنی نوکری کرنی ہے، اس نے اپنا بچوں کو پالنا، وہ بھی اسی ڈگر پہ. یا تو وہ اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے باہر آ جائے، باہر کو موقع ہے نہیں. اور اب جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس کے بعد کوئی بندہ کوئی رکھتے ہی نہیں، نہ بندہ وہی آتا ہے جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے. اب تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو بھی اپنا اینکر یا دوسرے کو رکھے جاتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیوں سے پوچھے جاتے ہیں یا اس قسم کے اداروں سے پوچھے جاتے ہیں. اب وہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم یا انڈیپینڈنٹ ریکروٹمنٹ نہیں ہوتی. تو صحافیوں میں بھی نا دیکھیں، ہماری لاٹ جو ہے، ہماری ہم آخری لوگ ہیں
جنہوں نے پرنٹ کا دور دیکھا، پرنٹ ختم ہو رہا ہے، تقریباً ختم ہو گیا. اب آپ کا یہ جس طرح یہ ٹی وی میڈیا والے چل رہے ہیں، ایک دن ٹی وی بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں رہا نا. اب سارا آ گیا سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا جس طرح وہ تیزی سے وہ بالکل ون سائڈڈ چل رہا ہے، کہ میں کہہ رہا ہوں جس طرح گند چل رہا ہے، تو لوگ اس سے ہی فیڈ اپ ہو جائیں گے. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بیلنس کریں. اب امریکہ میں دیکھیں اخبار بھی ہیں، ٹی وی بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، کیونکہ وہاں ایک بیلنس ہے. یہاں بیلنس نہیں ہے. اگر بیلنس ہم نے کیا تو پیکا لگا دیا. پیکا میں دیکھ رہے ہیں، پیکا بالکل ہم جو چیز کرتے ہیں ایکسٹریم کرتے ہیں. تو وہ پیکا دیکھ لیں، پیکا کا آپ کسی کا پوسٹ لائک کر دیتے ہیں، شیئر اور کمنٹ بات کی بات ہے نا، تو وہ اس پہ آپ کو آگے اٹھا لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے پرچہ درج کر دیں، پھر آپ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں انٹرنیشنلی بھی نا. وہ آپ کے وزیر داخلہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کریں گے تو پھر ہم یہ کر دیں گے، آپ دنیا میں کہیں نہیں جا سکیں گے. اب آزادی صحافت سے بڑھ کے نا آپ کی اپنی شخصی آزادی کمپرومائز ہو گئی ہے. دیکھیں ہمارے دور میں ایسے ہوتا تھا، خود مجھ پہ شہباز شریف صاحب نے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا کیس کیا تھا، مجھ پہ 3 اور دو نیوز کے دوستوں کے نا، علی رضا پھر ایک تھے، اور علوی صاحب تھے، فوت ہو گئے، ضیاء اللہ نیازی. وہ ہم پہ انہوں نے ATA کا کیس کر دیا، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ. وہ شکر ہے وہ ہم سے سرخرو ہو گئے. لیکن یہ دیکھیں نا، یہ اس وقت بھی یہ چیزیں تھیں، لیکن اس وقت اتنی اوپن نہیں تھی. اب تو دیکھیں نا، ارشد شریف کو مار دیا، اور کتنے صحافی ایسے سندھ میں کافی صحافیوں کو جو قتل ہے نا جرنلزم کے اوپر، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سندھ میں ہے. کے پی میں چلو ایک وار تھی، وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ وار تھی. اب سندھ میں تو وڈیرے ہیں نا، وڈیرے جو ہے وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں، لیکن کسی کو سزا نہیں ہوتی. اس میں کچھ ان کی فیملی کا بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں رہنا ہوتا ہے، زندگی گزارنی ہوتی ہے. اب دیکھیں کتنا مشکل کام ہے کہ آپ کا فیملی ممبر کو مرڈر ہو گیا، لیکن آپ آگے کیس پرسیو نہیں کر سکتے کہ جو وڈیرا ناراض ہو جائے گا. پنجاب میں نسبتاً ریشو کم ہے، لیکن پنجاب میں فزیکل نہیں مارتے، وہ روزگار مار دیتے ہیں، وہ اس کا نا روزگار کا قتل کر دیتے ہیں. کے پی میں بھی ہے، کے پی میں اب کچھ ابھی ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا ہے. وہاں پہ قبائلی ایک ہے نا سسٹم ہے، اور وہاں پہ آپ کا افغانستان سا لگتا ہے، پھر طالبان ہے. اور بلوچستان میں دیکھیں، بلوچستان میں سوائے کوٹا کے علاوہ کوئی پریس کا بھی کوئی نہیں ہے، وہ کھولنے نہیں دیتے، اور وہاں جو مر جائے اس کا تو کلیم نہیں کر سکتا وہ ہے. تو یہ ہے ہمارا بہت سے پرابلم ہے، اس میں ہم اس کو آواز اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن صحافی کہتے ہیں نا، لوگ سوال کرتے ہیں آپ نے اپنے لیے کیا کیا. بھائی صحافی کا کام ہے صرف اپنی آواز اٹھانا، پرابلم کو ہائی لائٹ کرنا. اب اس کے پاس وہ گن تو طاقت تو نہیں کہ وہ اٹھ کے اپنا وہ شروع ہو جائے. تو وہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ صحافت ہے بھی یہی کہ آپ خود مار داڑ میں نہ آئیں، اپنے آرٹیکل اپنے انالیسس کریے، بتائیں کہ آپ یہ ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے. ہم آزادی صحافت تو دیکھتے ہیں، لیکن جو مغربی ممالک ہیں اور پاکستان، ہم ان کا موازنہ کریں تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس صحافت کو؟ پاکستان میں تو ورس سے ورس حالات ہیں. پاکستان میں تو آپ تصور نہیں کر سکتے نا. وہاں دیکھیں وہ اس وقت جو دنیا کا طاقتور ترین شخص ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کی وہ پت اتار رہے ہوتے ہیں، اس کی ایسی کی تیسی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کسی کو اٹھایا نہیں وہاں سے. کسی کو جبری گمشدگی نہیں ہوئی کسی کی، یا کسی کے خلاف اس طرح کے کیسز نہیں ہوئے. ہوتے ہیں وہاں بھی، لیکن اس طرح نہیں ہوتے. تو وہاں تو فریڈم آف پریس جو ہے وہ تو بیس ہی کرتے ہیں آزادی ظاہر رائے پہ. اور ہم نے اس کا صرف نام سنا ہوا ہے، ہم آزادی اب جو پچھلے 10-15 سال سے نا آزادی اظہار ہے رہ رہے ہو، تو ہم بھول گئے کہ وہ ہے کیا. اب تو بس سچویشن یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ انہوں نے لائنیں کھینچ دی، آپ یہ 3-4 لوگوں کے خلاف کو بات کریں گے تو یو ول بی پکڈ. اور پھر یہ نہیں، آپ کو مقدمہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں کہاں رکھیں گے کہاں نہیں رکھیں گے. گھر والے آپ کو روئیں گے پیٹیں گے، آپ کے جو تنظیمیں ہیں وہ احتجاج کریں گی، تو پھر کہیں جا کے وہ پیش ہوں گے. اچھا، جیسے ہم بات کرتے ہیں صحافیوں کے لیے ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، کیا دائرہ اختیار ہونا چاہیے؟ اور خاص طور پہ ہم جو دیکھتے ہیں پیکا ایکٹ، اس کے حوالے سے. دیکھیے پیکا ایکٹ بالکل ہی ایک کہتے ہیں ذبح کرنے والا ہے نا. وہ بھی پنجابی کہتے ہیں کھلی چھری. بالکل حدود کو یوں ہونی چاہیے. ہمیں جو جرنلزم پڑھایا گیا ہے، ہمیں جو جرنلزم سکھایا گیا تھا کہ ہم نے کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہونا اور کسی کی ذاتی زندگی کو نہیں چھیڑنا. جو اس کا اپنا اس کا پولیٹیکل معاملات ہیں، حکومت کے معاملات ہیں، اس پہ آپ کرٹیسائز کریں. کسی کی پرسنل لائف میں جائیں، کسی پرسنل لائف کو چھیڑیں گے تو وہ جرنلزم نہیں ہے، وہ پھر اپنا ذاتی غصہ اتار رہے ہیں. اور ذاتی غصہ اتارنے کے لیے آپ کو اور پلیٹ فارم لے لیں، جرنلزم میں نہ آئیں، جو کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، جو آج کل نوجوان کر رہے ہیں. تو بالکل ریڈ لائن تو نہیں، میں کہتا گرے لائن ہوتی ہے ہماری. ہمیں گرے لائن ہوتی ہے کہ اس گرے لائن سے ہم نے باہر نہیں جانا. کسی کی ذات، کسی کی فیملی، کسی کے گھر، کسی کی پرسنل لائف کو نہیں چھیڑنا. لیکن اب تو
ہر چیز فری فار آل ہے. اور یہ بھی نا یہ کوئی آزادی صحافت جو آزادی ظاہر رائے نہیں ہے, یہ ہے آپ کا ذاتی غصہ کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں. جو صحافت ہم نے پڑھی ہے, جو ہم کرتے رہے ہیں. صحیح بات ہے. جو آج کل جو جرنلزم میں آنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں انہیں کہوں گا خدا کے واسطے جرنلزم میں نہ آئیں, کوئی اور کام کر لیں. کوئی اور کام کر لیں, کیونکہ جرنلزم میں دیکھیں اب تو جرنلزم میں چام نہیں رہے گا نا. اب جتنی پابندیاں انہوں نے لگا دی ہیں, پھر اب تو یہ سارا ہر چیز ریکروٹمنٹ جو کنٹرولڈ ہو گئی ہے. ڈی جی پی آر پی ایچ ڈی کو ہم کو سمجھتے ہی نہیں تھے, اب وہاں سے تو نیچے آ گئے. اب ڈی جی پی آر تک بات آ گئی کہ بھائی وہ آپ کے اشتہار بند کر دیں گے اگر آپ کو لکھا, آپ کو چلایا. اب تو یہ آ گئی عادت آ گئی, کیونکہ جو حکمران ہے نا وہ اپنا یہ فیس نہیں کرتے, کوئی نہیں کرٹیسائز کرے. اب کرٹیسائز کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ تنقید برائے اصلاح تو ہونی چاہیے. ہاں میرے خیال بالکل, میں کسی بھی معاشرے دیکھو جو ایک صحافی کرٹیسائز کرتا ہے نا, تنقید کرتا ہے, وہ اصلاح کے لیے کرتا ہے. اب بڑے چند لوگ رہ گئے, حامد میر ہو گیا, پھر شاہ جی ہیں, وہ مسد نیوز میں لکھتے تھے کالم. کلاسرا ہے, نصرت جاوید کی بات کر رہا ہوں, کلاسرا ہے. ہاں وہ اس طرح چند ایک لوگ رہ گئے. باقی تو جو ہے وہ پھر وہ عامر متین ہے, چند ایک. پھر محمد مالک ہے, وہ ہمارے ساتھ دی نیوز میں تھا. تو پھر اس میں لیکن اس لائن میں بھی نا کچھ لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے حکومت کی لائن ٹو کر لی ہے. اب الاپ چھلاپ جو آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی کہ اپنے مخالف سیاستدان کو اپنی جو پارٹی اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ پارٹی کے کارکن سے آگے چلے جاتے ہیں. اب میں ایک سن رہا تھا, ایک ٹی وی اینکر ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ جو میری اطلاعات ہیں کہ عمران خان خود نہیں ملنا چاہتے اپنی بہنوں سے. لاہور والا کوت, اگر آپ نے اپنے ماسٹر کو خوش کرنے کے لیے اتنا کچھ کرنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. اور اس میں بڑے نام ہیں. بڑا نام دیکھیں, بڑا نام بڑے نام سے نہیں ہوتا. بڑا نام ہوتا ہے آپ کا پرنسپل اسٹینڈ کیا ہے, آپ کے اپنے اصولوں پہ چل رہے ہیں یا آپ اپنی ذاتی دشمنی ذاتی غصہ نکال رہے ہیں. تو یہ ریڈ لائن نہیں, گرے لائن ہے. گرے لائن جو اصل صحافی ہوتا ہے نا, اس کو گرے لائن کا پتہ ہوتا ہے. میں نے یہ گرے لائن کراس کرنی نہیں کرنی. اتنے سالوں کا کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک نہ بھلا پائے صحافت سے ریلیٹڈ؟ میں نے ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا ایک الیکشن کا, کہ مسٹری آف مسنگ بیلٹس. اس میں یہ تھا کہ مسٹری آف مسنگ بیلٹس میں یہ تھا کہ وہ مجھے پھر اس کو نا مجھے نیو یارک ٹائم نے میری اسٹوری چھاپی. مسٹری آف مسنگ بیلٹس یہ تھا کہ اگر آپ پتہ ہے الیکشن ہوتے ہیں یہاں پہ, دونوں الیکشن ایٹ ٹائم ہوتے ہیں, قومی اور صوبائی اسمبلی کے. اب آپ نے اور میں نے ووٹ ڈالا ہے تو جو اس سے ووٹ کاسٹ ہوگا, ووٹ کم آؤٹ ہوگا, وہ دونوں قومی اور صوبائی کے برابر ہونے چاہیے نا, نمبر آف ووٹس. ایک حلقے میں اگر آپ نے اور میں نے قومی اور صوبائی کا ووٹ ڈالا ہے, ہاں وہ جناب فرق نکلا ہے 5,000 10,000, اور وہی فرق نکلا جو کہ اگلے کی ہار میں تھا. تو یہ اس طرح کی بہت ساری اسٹوریاں ہیں, کوئی ایک اسٹوری نہیں ہے. پھر ایک پنجاب اسمبلی کے بجٹ جو تھا وہ میں نے بجٹ سے پہلے ایکسپوز کر دیا تھا, اس پہ کافی ہنگامہ ہوا. بہت سے واقعات ہیں, لیکن اس لیے اب تو آپ اس کو اسپیکر, اب تو آپ اسپیکر کے جو ریمارکس ہیں اس کو آپ اگر وہ کہہ دیں یہ ایکسپنچ ہے, وہ آپ اس کو ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. وہ باقاعدہ کرائم ہے, آپ چارج لگے گا. اور پیکا کے بعد دیکھیں, اب تو دیکھیں ہر چیز کمپرومائز ہوگی نا. اب میں اور صحافت کو چھوڑ دیں. اب دیکھیں عام بندوں کی آزادی نہیں ہے, عام بندوں کو اٹھا لیتے ہیں, ان کے گھروں کو, فیملی کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اب دیکھیں فیملی کو, بندے کی کمزوری کیا ہوتی ہے, جتنی بندہ اپنی محنت کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے, فیملی کے لیے کرتا ہے. جب آپ بچوں کو اٹھا لیں گے, فیملی کو تھرڈ کریں گے, تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا. اگر آپ باہر چلیں گے آپ اچھے شریف بن جائیں گے. اگر آپ احمد نورانی بنتے ہیں تو پیچھے آپ کے بھائیوں کو اٹھا لیں گے. اب یہ اتنا میں تو کہتا ہوں یہ فسطائیت آ گئی نا. اب مجھ سے ہم نکل گئے, آگے نکل گئے. ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ ہوا, اس کا ابھی تک کوئی آؤٹ کم نہیں ہو سکا. سب چیزیں ہو گئی. نورانی کے بھائیوں کو اٹھا لیا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ وہ کچے کا علاقے سے مل گئی, کبھی کہاں سے مل گئے. جب آپ ظلم اس حد تک کرو گے تو کون اٹھے گا؟ میں تو نہیں اٹھوں گا بھائی, کیونکہ اگر میرے پہ کرتے ہیں, میں آپ کو صحافی جو اپنے آپ پہ ظلم برداشت کر سکتا ہے, لیکن اپنے بچوں کو نہیں کر سکتا. اب عامر متین اپنا حامد میر کو گولیاں لگی ہوئی کراچی میں, گولیاں لگی, اللہ نے اس کی زندگی رکھی, وہ بچ گیا. ہم گئے وہاں پہ, سارا اس کو کیا, کوئی ہاسپٹل لینے اس کو تیار نہیں تھا کراچی کا. اور وہ میرٹ ہوٹل میں ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کے انڈر وہ ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. پھر میرٹ ہوٹل والوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے, آپ جائیں. پھر اس کو وہاں سے اسلام آباد اپنے گھر شفٹ ہونا پڑا. اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ آپ کے ادارے کرتے ہیں. میں نام نہیں لیتا, آپ افورڈ نہیں کر سکو گی, تو یہ ہمارے ادارے کرتے ہیں. تو یہ اپنا دیکھیں, جب ظلم اس تک ہو جائے کہ آپ کو ڈاکٹر کو ٹریٹ نہ کرے, تو حامد میر کی زندگی تھی وہ بچ گئی. ادروائز
جتنی گولیاں اسے لگی تھیں اسے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا تھا تو اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ اللہ ہی اس کا محافظ بنا, انسان محافظ نہیں بنے. اچھا, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جوشیلے لوگ اور صحافت, تو ہمیں اس کو نا اپنے کنٹرول رکھنا چاہیے, لیکن ہماری جو جین زی جنریشن ہے وہ بہت جوشیلی جنریشن ہے, تو آپ ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے تربیت کا اصل مسئلہ ہے نا, تربیت کا. ہمارے دور میں میرے سے اساتذہ وہ بتاتے تھے کہ آپ سب پنجابی کہتے ہیں چارے کھانے دیکھ کے چلو. ان کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تحریر میں, آپ کے تقریر میں, آپ کے ویوز میں باعث نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, اب یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ مسلم انفارمیشن ہے, وہ سوال دے رہا ہوتا ہے صحافیوں کے اپنے بیٹ کے, تم یہ کرو تم وہ کرو. اب وہ پھر ہمارے صحافیوں نے سوچنا بھی چھوڑ دیا نا. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ افراتفری میں ہے کہ ہمیں جی بس پیسے ملنے چاہیے, ہمیں عزت ملنی چاہیے. اب عزت یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک مسلم نے مطلب دیکھ لیا. اب دیکھیں نا, ابھی جو اپنی کیبنٹ کی, اس میں کیبنٹ ہمارا ایک جیو کے کہیں ساتھی, اس کو انہوں نے اپنا کیبنٹ میں لے گئے. تو یہ تو پہلے ہمارا جو سکھایا گیا ہے کہ حکومت کا کوئی عہدہ لینا ہم مدانت سمجھتے تھے کہ حکومت کا ہمیں عہدہ لینا چاہیے, کیونکہ حکومت کو ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے, انہیں بتانا ہے کہ آپ کے کیا کیا فالٹ ہیں, کیا کیا خرابی ہیں, کیا کیا آپ نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن اگر حکومت کا ہم حصہ بن جائیں گے تو پھر ہمارا آپ کے سامنے پھر آپ دیکھیں گے پی ٹی وی پہ کچھ ہمارے ہی دوست ہیں, ہم سے ہی گئے ہیں, جو جس قسم کا وہ کنٹینٹ دے رہے ہیں اس پہ بس اللہ ماں والا فیل کہا جا سکتا ہے. ہر طرف ڈکلائن ہے نا, صرف آزادی صحافت نہیں, ہر طرف ڈکلائن ہے. اس ڈکلائن کی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہیں کہ آپ کبھی پی ٹی وی صاحب سنا تھا کہ آپ کسی شخصیت کو کسی کا تیا پاچا کر سکتے. اب یہ ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہی ہیں, اب ہو رہا ہے, اور ہم میں سے گئے, ہمارے ہی ساتھی ہیں. وہ آزادی صحافت کمپرومائز ہوئی, اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے نا. اب باسی صاحب ہیں, وہ اپنا ایئر بائی کے انہیں نکال دیا کہ آپ کر نہیں سکتے وہ. اب تو انہیں یہ رستہ مل گیا نا, ہاں انہیں نکال دیا گیا. تو یہ ہر طرف ہو رہا ہے نا. تو یہ اس میں آزادی صحافت کمپرومائز ہوگی تو اس میں اسٹیٹ تو ذمہ دار ہے ہی. اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ ہم بھی ذمہ دار ہیں کسی حد تک. گو کہ میرے دوست صحافی یہ چیز سن کے خوش نہیں ہوں گے, لیکن ہم بھی ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے اپنا ضمیر ہے نا, جو کچھ ہم کنٹینٹ دے رہے ہیں, یا تو ہم دے رہے ہیں اپنا حکومت کا دے رہے ہیں, ایکسٹریم کا دے رہے ہیں, یا ہم دے رہے ہیں ادھر اپنا پی ٹی آئی کا دے رہے ہیں. بیچ میں جو پبلک کو انفارمیشن ہے وہ مس ہو گئی ہے. جو بندہ ویسے عمران خان پابندی ہے, لیکن کوئی پروگرام دیکھ لیں, کوئی خبر دیکھ لیں, کسی سرکاری اہلکار کا بیان دیکھ لیں, وہ عمران خان کے بغیر شروع نہیں ہوتا, اس کے بغیر ختم نہیں ہوتا. اچھا, جیسے کہ ہماری گفتگو ہوئی آزادی صحافت کے حوالے سے, لیکن کیا حکومت, صحافتی ادارے اور سول سوسائٹی مل کے آزادی صحافت کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ چھڑی دے دیں گے نا حکومتوں کو, حکمرانوں کو, پھر وہ پیکا بنائیں گے. کیونکہ کوئی بھی حکومت, کوئی بھی پھر چاہے جو پاور سیکٹر ہے نا, صرف حکومت نہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کسی بات کو کرٹیسائز کیا جائے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. اور جب کوئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھے, آپ اس کو بات کرنا چاہیں, کوئی اصلاح کرنا چاہیں تو وہ نہیں سنتا. اس کی کان آنکھیں بند ہوتی ہیں, اور وہ بس یہی کہتا ہے جو اس نے سوچ لیا وہی ٹھیک ہے, جو اس نے فیصلہ کر لیا وہی ٹھیک ہے. تو یہ اگر انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو پیکا دوسرے ایکٹ کیوں لے کے آتے ہیں. اب ڈیفیمیشن لا بنا لیں آپ, ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کے خلاف عزت کرتا ہے, ڈیفیمیشن لا کے مضبوط کر دیں, تاکہ آپ کو اس طرح آپ کی بے حرمتی نہ کر سکے, آپ کی بے عزتی نہ کر سکے, آپ کو اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے کرٹیسائز نہ کر سکے. آپ دیکھیں نا وہ عدت پہ کیا کیا نہیں ہوا, مریم نواز میں کیا کیا نہیں ہوا, بے نظیر کو کیا کیا یلو کیب کہا ہے اسمبلی میں, شیخ رشید نے کہا اور کسی نے نہیں, اور نواز شریف نے کیا کیا نہیں کہا, بے نظیر کو بھرے جلسے میں کہا. تو یہ چیزیں ساری ہیں. آپ ڈیفینیشن لا کے مضبوط کریں, بجائے اس کے کہ آپ پوری صحافت قدغن لگاتے ہیں. آپ قانون بنا دیں کہ بھائی جو یہ ڈیفیمیشن میں آئے گا اس کی جو سزا پیکا میں وہ کرتے اس کو بک کریں. یہ نہیں کرتے نا, بس وہ پورا ادارے کو سلب کرتے ہیں نا, سلب کرتے ہیں کہ بھائی اگر یہ پورا ادارہ سلب ہو گیا تو وہ کنٹرول کر پائیں گے. کنٹرول کیا, سوشل میڈیا نے آپ کے ایسے تیسے پھیر دیے. جتنا آپ دیکھیں آپ کا دباؤ اور پریشر آپ غلط طریقے سے ڈالیں گے نا, وہ پمپ آؤٹ ہوگا, اور وہ ہو رہا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈیفیمیشن لا سخت بنائیں اور صحافیوں اور جرنلزم کو معاف کر دیں. لیکن اب میں نے بتایا نا آپ کو, اس میں ہمارا بھی اتنا ہی قصور ہے نا کہ حکومت تو چاہتی ہے کہ اپنا وہ پاکٹیں بنا دیں. ہماری پاکٹیں بن گئی ہیں. ہم اب کسی نہ کسی جماعت کے جو نیوٹرل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو پاگل ہے. نیوٹرل وہ کسی کو وہ کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہے وہ جرنلسٹ ہے,
جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ جرنلسٹ نہیں ہے. اب یہ ڈیفینیشن آ گئی نا. وہ جو بش نے کہا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے, ادروائز ہم اس کو تہس نہس کر دیں گے. اب یہ انفارچونیٹلی یہ چیز آ گئی اور جو ہونی نہیں چاہیے, لیکن ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں. اچھا, صحافت میں جو ہے خواتین کا کردار کیا دیکھتے ہیں آزادی صحافت میں؟ دیکھیے, آزادی صحافت میں خواتین جو ہیں وہ اس وقت ہماری جو ایف ای سی ہے, پاکستان فیڈریشن آف جرنلسٹ ہے, اس میں بھی صحافی ممبر ہیں. شاہدہ ہیں, پھر اپنا نیرہ ہیں, وہ دوسری بار الیکٹ ہوئی ہیں اسلام آباد کی پریس کلب کی سیکرٹری. پھر ہمارے یہاں سائمہ نواز ہے, اور کافی خواتین ہیں جو الیکٹ ہوئی ہیں, اپنا رول پلے کرتی ہیں. کراچی میں کافی خواتین ہیں, لیکن خواتین کی اپنی ایک مجبوری ہوتی ہے نا کہ وہ ان کی موومنٹ لمٹ ہوتی ہے, وہ اتنی آگے جا. لیکن جو بھی ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور بھرپور کردار ادا کرتی ہیں. ہماری سیکرٹری جنرل رہی ہیں اسلام آباد سے, بھرپور کردار ادا کیا, باوجود کہ وہ شادی شدہ بچوں کی ماں تھی, لیکن انہوں نے اپنا پورا بھرپور کردار ادا کیا, وہ کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن ان کا رول لمٹ کیوں کہ ہم نے خود لمٹ کیا ہے نا. ہم ویسے تو بڑے بنتے ہیں, آزادی نسواں کے علم بردار بنتے ہیں, لیکن جب ہماری اپنی کہتے ہیں کہ فیملی کو خاتون آگے آتی ہے, وہ نہیں یار رہنے دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھی اتنا حق ہے جتنا میرا اور آپ کا حق ہے. وہ چاہتی تو ہیں کہ وہ اس میں راول دستہ بنے, اور راول دستہ بنتی بھی ہیں. ابھی جو کشمیر میں ہوا تھا, مارچ ہوا تھا ایک اخبار بند کرنے کے حوالے سے, اس میں ہماری خواتین جو راول دستہ تھی, پی ایف جے کے افضل بٹ صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے, ارشد انصاری قیادت کر رہے تھے. تو انہوں نے یہاں سے اسلام آباد سے آزاد کشمیر تک انہوں نے جلوس نکالا, اور حکومت کو وہ نا اخبار کا ڈکلیریشن بحال کرنا پڑا, باقی جو مقدمہ وہ بھی واپس لیا, اور اس میں خواتین زیادہ تھیں. خواتین کا رول کم نہیں ہے, لیکن ہم مرد جو ہے نا, ہم بس میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے نا, ہم چاہتے ہیں نہیں جو ہے ہم ہی ہیں. اچھا, آزادی صحافت کے حوالے سے ہماری بہت زبردست گفتگو ہوئی آپ سے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو کوئی خوبصورت سا پیغام دیں. دیکھیں جی, جو آزادی صحافت یا آزادی ظاہر رائے جو ہے وہ صرف صحافیوں کے لیے ضروری نہیں, یا جو میڈیا میں ان کے لیے ضروری نہیں. جو آپ گھر میں بیٹھے ہیں, میری مائیں بہنیں بچے بیٹھے ہیں, ان کے لیے بھی ضروری ہے. اگر آزادی ظاہر رائے نہ ہوتا, آزادی صحافت نہ ہوتی, تو آج ہم ایک آزاد ملک پہ نہ بیٹھے ہوتے. اگر قائد اعظم محمد جناح کے افکار جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی نہ آتے, میڈیا میں نہ آتے, لوگوں تک نہ پہنچتے, ان کی آواز نہ پہنچتی, تو کسی کو نہیں پتہ چلنا تھا کہ بھائی یہ ہم کو ملک قائد اعظم ہمارے لیے ملک بنا رہے ہیں. ہم جو ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں, وہ بھی اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس وقت آزادی اظہار, آزادی صحافت کی ہمیں ایک سہولت حاصل تھی. اب قائد اعظم اگر اس وقت ذرا غور کریں جو پابندی آج ہمارے ملک میں, اگر اس وقت جو ہوتی تو قائد اعظم کی آواز ہم تک کیسے پہنچتی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو گھر میں بچے مائیں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی آزادی صحافت, آزادی اظہار رائے کی اہمیت کو جانیں. آپ اپنی آواز اٹھائیں. جب دیکھیں, جب آپ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ آواز اٹھاتے ہیں, اور وہ آواز اٹھاتے ہیں, آپ احتجاج کرتے ہیں, لیکن جب تک وہ آواز آپ کی میڈیا پہ نہیں پہنچتی, آپ کا جو اظہار کی آزادی جو ہے اس کو میڈیا پہ نہیں آتی, یا جو آپ کہتے ہیں وہ اپنا نہیں آزادی صحافت کے جو زمرے میں چیزیں وہ آپ انہیں اپلوڈ نہیں کرتے, نہیں آتی, تو آواز نہیں سنی جاتی. بس موٹی سی مثال سمجھ لیں کہ ہم جو ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں, وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ قائد اعظم کو آزادی صحافت اور آزادی ظاہر رائے کی ارادی تھی, اس لیے ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں. نہیں تو آپ انڈیا اور دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کا حال دیکھ لیں. تو بس میری مختصر پیغام یہ ہے کہ آزادی صحافت کو صرف میڈیا یا صحافیوں سے نہ جوڑیں. یہ اپنی لائف, آپ کی زندگی, روزمرہ کی زندگی میں اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ صحافی, اخبار یا میڈیا کے لیے ہے. شکریہ. بہت شکریہ شفیق اعوان صاحب آپ کے وقت کا, اور آپ کے ساتھ ہماری جو گفتگو رہی وہ تلخ بھی رہی اور کھری بھی گفتگو رہی. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت کا جو آزادی ہے ہم وہ دیکھیں گے, اور ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ آزادی کو لے کے آگے بڑھے گی. صحافت کا مطلب یہی ہے کہ انفارمیشن کو آگے لے کے آنا, اور آزادی صحافت مغربی ممالک سے جن وجوہات کی وجہ سے پیچھے ہیں, ہم یقین کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری جنریشن اس کو پازیٹیو وے میں لے کے بڑھے گی, اور تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ہم اسی پہ امید رکھتے ہیں اور اسی پہ یقین رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ اجازت لوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اپنے آپ کو پازیٹیو وے میں خاص طور پہ بلڈ کیجیے گا. آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور کمنٹس کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. دیکھتے رہیے سینسر چینل. اللہ حافظ.